रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम आप लोगों ने जिसने भी मैसेज किया था उनको हमने हिफ्स ग्रुप में शामिल कर लिया है। अगर आप में से कोई अभी रह गया है जिसने मैसेज किया था और अभी तक वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो आप लोग प्लीज़ हमें मैसेज कर दीजिए, दोबारा से आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी नए, डेफिनेटली अभी आप सुन रहे हैं, आई होप इंशाल्लाह तहरीम आपको अच्छे से बता भी देगी कि क्या, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको वो ज़रूर गाइड करती रहेगी कि किस तरह से आपने अपना सबक सुनना है, किस दिन आपने सुनाना है, और हमारी इस्लाह एडमिन उसको कैसे देख रही हैं। जो लोग नए हैं, आज वो पहली दफ़ा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि हिफ्स का है, और हिफ्स हम करवा रहे हैं विद तजवीद, जो कि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। 30th पारे की आखिरी 10 सूरतें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सूरत मल्क एंड सूरत मुज़म्मिल करवाएंगे। तो अभी तक जब तक हम आखिरी 10 सूरतें कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का शामिल होना आसान है, क्योंकि वो छोटी छोटी सूरतें हैं। लेकिन जब हम सूरत मुल्क में आ जाएंगे, फिर आपको ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नजम बारवी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और उन्होंने, उनकी आवाज़ से आप लोग फेमिलियर भी हो गए होंगे कि उन्हीं की आवाज़ में आप सबक सुनते हैं, और आपको जो क़वायद मिलते हैं जो तजवीद के, वो भी वही बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसका अजर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से अब लोग उसके अंदर हैं। कोई अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, पाकिस्तान से, हर जगह से लोग उसके अंदर हैं, और बहुत शौक़ से लोग अपना सबक सुना रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो लोग जो तजवीद से फ़ेमिलियर नहीं है, वो घबरा रहे थे शुरू में कि हिफ्स करना है तो क्या ये ज़रूरी है। तो मैं उनको यही बार बार कहती रही कि देखें, तजवीद के साथ अगर आपको सही तरह से कुरान पढ़ना नहीं आएगा, अगर आप उसी तरह से मेमोराइज़ कर लोगे, तो फिर आपकी गलतियाँ हमेशा के लिए रह जाएंगी। ये तो इतना खूबसूरत आपको मौका मिल रहा है, आप उससे घबराए नहीं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप उससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन आप बार बार सुनते रहेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि इख्फा क्या है, गुन्ना कहाँ पे करना है, इदगाम कहाँ पे करना है, और किन को कहते हैं। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है, वहाँ से बुक्स भी मिल जाती हैं, आप उनको भी लेके उसमें देख सकते हैं और डिटेल भी जान सकते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा कुरान पाक से पढ़ाती हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप कहाँ से देख रही हैं। तो देखें, हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए तो इतना मुश्किल होता है कि एक किताब भी अगर मंगवानी पड़ती है तो DHL से मंगवा के तो वो मिलनी, और उसका जो DHL ऊपर लग जाता है इतना इतना, और सारे स्टूडेंट को जब वो बुक्स चाहिए होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप तो आराम से जाते हैं बाज़ार में, आपका जो दिल चाहता है आप किताब ख़रीद लेते हैं। तो आप पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाली बुक्स उर्दू में और इंग्लिश में आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप 30वां पारा ले लीजिए, आपको आसानी से याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हम अपने दोबारा वही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उससे कि जैसे हम सूरत माइदा कर रहे थे, और आज हम सूरत माइदा की आयत नंबर 36 करेंगे। और अब देखिए कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि हम हदूद के बारे में पढ़े थे, और हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अब वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सज़ाएं बताई थी, कि जो हदूद कायम कर दी थी, कि जो चोरी करता है उसकी क्या है। अभी चोरी की तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि जो डाका डालता है, जो कत्ल करता है, उसकी क्या सज़ा है। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि क्यों हमें वो सज़ाएं अप्लाई करने के लिए हमारे दिल थोड़े से नरम हो जाते हैं, और हमारी हमदर्दियाँ टुवर्ड ज़ालिम के चली जाती हैं कि देखो अब जो जिसके साथ हो गया, अब इसको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि हम तकलीफ़ में किसी को देख नहीं सकते हैं।
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حکمت بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کو وہ سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ اگر دنیا میں دیکھیں اگر ایک انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے، اگر وہ ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اگر کسی کو ہمیلیٹ کرتا ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سزائیں دی تھیں تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ آخرت کے جو جہنم کی سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے عمل سے بہت سے لوگوں کو سبق مل جاتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ جیسے اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اگر اس کو سولی پہ چڑھانے کی سزا سب کے سامنے مل جاتی ہے تو جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کا بھی نقشہ جو قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ دوزخ کیا ہوگی، وہ آگ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ کیوں رویا کرتے تھے، وہ کیوں دعائیں کرتے تھے، پوری پوری رات دعا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ اور آج ہم انشاءاللہ انہی آیات کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 36 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو اگر انا، بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، اگر سب کا سب بھی ان کو مل جائے، وَمِثْلَهُ، اور اسی کی مانند اور بھی، ماہو ساتھ اس کے، لِيَفْتَدُوا، تاکہ وہ فدیے میں دے دیں، بِہِ ساتھ اس کے، من عذابی، عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما تقبلا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تمہیں پوری دنیا کی ہر نعمت، جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں چیزیں ہیں، سب کی سب دولت، سب کا سب تمہیں مل جائے، تو کیا تم اپنے آپ کو آج عذاب، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ چکا ہوگا نا، تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں فدیے میں دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، ہاں میں ضرور دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ دنیا میں نے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، جب یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے اس سے عہد لیا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم شرک نہ کرنا، لیکن یہ شرک کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب دیکھیے شرک کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اب جب ہم جہنم کا عذاب پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ، میں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے، اور وہ آگ ایسی ہے جو کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اور کس طرح کی آگ ہے، انہوں نے اس کی جو ایکسپلینیشن دیا تھا وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ جو دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے اگلتی ہوئی آگ ہے، اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اس کی گرمی ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کے لیے آگ کا لباس ہے، آگ کا بستر ہے، آگ کا سائبان ہے، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی زنجیریں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا سب کو کہ لوگوں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ جو ہیں وہ اونٹوں کتنے بڑے ہوتے ہیں نا، اونٹوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور اس کے اندر جو بچھو ہیں وہ خچروں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ہوں گے، اور اس میں پینے کے لیے بدبودار پیپ والا اور خون والا پانی ہوگا۔ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہنمی قیامت کے دن کہے گا کہ یا رب العالمین، مجھے سب کچھ مجھ سے لے لے۔ ابھی ہم جو یہ آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ دینے کے تیار ہوں، کسی طرح سے مجھ سے اس سے خلاصی ہو جائے، اور اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پوری رات وہ ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا رب العالمین تو غالب حکمت والا ہے۔
اب دیکھیے پوری رات قیام کر کے ان کو امت کا اتنا غم تھا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اور روتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے اپنی امت کے غم کے بارے میں ان کو بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہہ دو جا کے کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، تم کو ناراض نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ صحابہ، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ منو ان یقین تھا، ان کی ہر بات کو وہ یوں سمجھتے تھے جیسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ آیات پڑھ کے کتنی دفعہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہوں گی، ہمارا تو دل بھی نہیں دہلتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی منادی آسمان سے کرنے والا یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اپنے اللہ سے یہ امید ہے، اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک انسان بھی میں ہی ہوں گا۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں بھی جنت سے باہر ہوگا، مجھے تب بھی یہ خوف ہوگا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ میں جنت میں نہ جا سکوں، تب تک میں ڈرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت عروہ جو ہیں حضرت اسما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے نا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر صبح آتے تھے اور حضرت عائشہ کو سلام کر کے پھر وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میری خالہ جو ہیں حضرت عائشہ، وہ نماز کی حالت میں اور ایک ہی آیا وہ پڑھتی جا رہی ہیں اور وہ اسی حالت میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جا کے تھوڑا سا بازار میں اپنا کام کر آتا ہوں اور آ کے میں پھر ان کو سلام کر لوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ اسی حالت میں کھڑی وہ ایک آیا پڑھ رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی آیت تھی؟ سورہ طور کی آیا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اور یہی دیکھیں جہنم کی بات ہوتی ہے نا، جب اللہ کے عذاب کی بات ہوتی ہے تو صحابہ ایسے ڈرتے تھے ان آیات کو پڑھ کے کہ آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو حضرت عائشہ وہی آیا مسلسل پڑھتی رہیں اور اسی حالت میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ میں سے، وما ہم بخارجین، اور وہ نہیں نکلنے والے منہا اس میں سے، ولہم عذاب، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم ہمیشگی کا۔ اب دیکھیے سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جہنم کی جو بتاتے ہیں کہ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی چیخو پکار سنیں گے، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ اکبر، کہ وہ ایسے چیخ رہی ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ وہ دوزخ کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور آگے دیکھیے اسی لیے تو ہمیں ہر رات کو اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دوزخ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم جب ایسی آیات پڑھیں گے، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمارے عمل میں ڈھلے گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں جو دوزخ کے بارے میں، جو قیامت کے دن کے بارے میں کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ اس دن ہر بندہ جو ہے وہ بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر رشتے سے بھاگے گا۔ کدھر جائیں گے ہم؟ دیکھیے ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا، پھر ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے عمل بہتر کر دے، کیونکہ دیکھیں دنیا آخرت میں تو جو ہماری جانیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ تو کوئی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں پہ کرنسی جسے چھڑانا ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ہر پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे आयत नंबर 38। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अब यहाँ पे हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि वसारिकू और चोर मर्द, वसारिकातू और चोर औरत, फ़क़तऊ पस काट दो, अयदियहुमा उन दोनों के हाथ, जज़ा बिमा का सबा बदला है उसका बवजह उसके जो उन दोनों ने कमाया, नकालन इबरतनाक सज़ा है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन ज़बरदस्त, हकीमन और हिकमत वाला है। अब देखिए हम पढ़े थे शुरू से, हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने तमाम हदूद के बारे में अच्छे से जान लिया था और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोज़ख के बारे में भी बताया कि अगर दुनिया की सज़ा नहीं मिलती है तो आखिरत की सज़ा से तो नहीं बच सकते हो। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला चोर के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो औरत है या आदमी है, दोनों को अगर कोई भी उसमें से चोरी करता है तो दोनों के हाथ काट दिए जाए। हज़रत आयशा से एक हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक किसी तरह से वाक़या हुआ था उनके ज़माने में कि एक कबीला मखसूम की एक औरत थी और वो काफ़ी अमीर औरत थी और उसका नाम फ़ातिमा था। उसने जब चोरी की तो कुरैश के लोगों को अब ये फ़िक्र लाहक हो गई कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाक़या जाएगा तो इसके हाथ काटने की सज़ा दी जाएगी, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि हज़रत असामा को कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और जाके इसके बारे में बात करें। हज़रत असामा जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। जब वो उनके पास गए और उन्होंने इस औरत के बारे में उनसे बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से कहा कि असामा, तुम अल्लाह की हदूद में से एक हद की बात करने आए हो, उसके लिए सिफारिश करने आए हो। खुदा की कसम अगर ये फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद भी होती तो मैं इसके लिए यही हुक्म देता। और अब देखिए कि एक और वाक़या मिलता है कि एक सहाबी थे सुफ़यान बिन उमैया। एक दिन वो मस्जिद में लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी जो चादर थी उसको तकिया सा बना के अपने सर के नीचे रखा। तो एक आदमी वहाँ से गुजरा तो उसने आराम से उनकी चादर जो है वो निकाल ली और वो जैसे ही वो जाने लगा तो उनकी आँख खुल गई। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और उसको वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हद कायम करने की उसको सज़ा दी कि उसके हाथ काट दिए जाए। अब जैसे ही उसको सज़ा मिली तो सुफियान के दिल में बड़ी हमदर्दी पैदा हुई और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इसको माफ़ करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुफियान, तुम मेरे पास लाने से पहले तुमने इसको माफ़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मामला मेरे पास आ गया तो अब हद को जारी करना मेरे लिए वाजिब है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कभी कोई ऐसा वाक़या आता है तो तुम काजी तक पहुँचने से पहले ही एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो। और एक और वाक़या आता है कि हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत का ज़माना आ गया था, क्योंकि उस वक़्त गंदम नहीं थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो हज़रत उमर ने उस ज़माने में ये हुक्म जो था हाथ काटने का, उस ज़माने में ये हुक्म उठा लिया था। ये इंसाफ की बात थी। और हज़रत उमर तो उनकी हुकूमत के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो क्या दौर था, अल्लाह अकबर। अब आप देखिए कि जो सारा हमने हदूद के बारे में पढ़ लिया, दोज़ख के बारे में पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला की सज़ाएँ कैसी हैं, अगर दुनिया में सज़ा नहीं मिलेगी तो आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला कैसी सज़ा देंगे। और अब इतनी खूबसूरत आया है, अब मेरी पूरे कुरान में जहाँ भी तौबा का ज़िक्र आता है और अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा के बारे में बताते हैं, वो मेरी फ़ेवरेट तरीन आयात में से। और आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी कुरान की सबसे खूबसूरत आया भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, फ़मन ताबा, बस जो कोई तौबा कर ले, मिम बाद ज़ुल्म ही, बाद इसके अपने ज़ुल्म के, व असलहा और वो इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला यतूबु मेहरबान होगा, अलैहि उस पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। अब देखिए पहले सारा कुछ बताने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि देखो अगर तुम तौबा कर लेते हो और तुम अपनी, लेकिन फिर देखिए शर्त है, तौबा करके फिर अपनी इस्लाह कर लेते हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा मेहरबान है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि देखो तुम गुनाहों को छोटा ना समझो, कि छोटे छोटे गुनाह भी तुम ये सोचो कि तुम किस हस्ती की नाफरमानी कर रहे हो। एक और आया मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरी फेवरेट आया है, सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 35 और 34 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, कुल कह दो या इबादी, ए मेरे बंदो। देखिए ये मुसलमान को सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं कह रहे,
تمام انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن اگلی لائن آپ دیکھیے، یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، وہ معاف کر دے گا، الذنوب جمیعا، تمام کے تمام گناہ۔ یہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیا پڑھی تھی اور جمیعہ کا لفظ جب پڑھا تھا تو آنیسٹلی دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹورڈ جاتے ہیں، جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی ویسے نہیں ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو پھر ایک خلش سی دل میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی کہ نہیں۔ لیکن پھر جب یہ والی آیا پڑھتے ہیں تو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تمام کے تمام تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے، اگر جب تم توبہ کرتے ہو اور تم اس توبہ کے لیے پھر تم اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہماری ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی نماز کے بعد سے اگلی نماز، اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو تم بالکل ایسے ہو جاتے ہو جیسے ایک بالکل نیپاک بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتا انلیس کہ ہم بڑے گناہ نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنی بشارتیں ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی بیمار کا پتہ لینے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کیا اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ ایک تسبیح پڑھ لیں گے، 10 تسبیحیں پڑھ لیں گے، 100 تسبیحیں پڑھ لیں گے، جہاں پہ 70,000 فرشتے، اگر ہم صبح کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو رات تک، اور اگر ہم رات کو جاتے ہیں تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 مرتبہ، اور کئی جگہ پہ ڈفرینٹ آتا ہے کہ 70 مرتبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر روز مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ ایک واقعہ آتا ہے، کفل کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کفل ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت گناہ گار تھا، بے انتہا گناہ کرتا تھا اور اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک عورت کو 60 درہم دیے اور اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے پاس جانے لگا تو وہ عورت رونے لگی، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں کوئی زبردستی لے کے آئے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میری بھوک نے اور میرے فاقوں نے، کیونکہ گھر میں اس کے بچے تھے، تو مجھے مجبور کر دیا کہ میں آج تمہارے سے 60 درہم لے کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ تو اس کے دل میں کیا نیکی اس وقت آئی، تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا تم چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو میں نے 60 درہم دیے ہیں وہ بھی تم لے جاؤ۔ اور اس کے بعد کفل نے کہا کہ اس کے بعد سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اسی رات اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر یہ لکھوا دیا کہ کفل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب دیکھیے ایسی کبھی روایت ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ کفل کو معاف کر دیا۔ تو آپ کو یاد ہے جب ہم حابیل قابیل کا واقعہ پڑھے تھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی صدقہ دیتا تھا تو صدقہ جس کا قبول ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ صدقے کو اٹھا لیتی تھی، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اب ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کس طرح سے اب مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، میں کیسے توبہ کروں؟ تو وہ کسی راہب کے پاس جاتا ہے، جو کسی عابد ایک بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اب اس نے جب سنا تو اس نے کہا توبہ، تم نے 99 قتل کیے، تمہارے پاس تو کوئی امید نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ اس کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، تو پورے 100 کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب پھر وہ واپس آتا ہے اپنی دنیا میں، ویسی ہی غلط حرکتیں کرتا ہے، اور جیسے پھر اس کو خیال آتا ہے تو وہ کسی سے پتہ کرتا ہے کہ کوئی عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ، کہ کسی کو علم ہے اس بارے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو کسی نے کسی عالم کے بارے میں بتایا، وہ اس کے پاس جاتا ہے
اور اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ کیا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا گناہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگی، تمہارے اور توبہ کے درمیان میں اور تمہارے اللہ کے درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ تم اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور وہ کہتا ہے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا بالکل معاف کریں گے، لیکن تم ایک کام کرو کہ تم یہ شہر چھوڑ دو، کیونکہ ادھر تمہارے دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے تم اپنی برائیاں نہیں چھوڑ پاؤ گے، تو تم اس شہر سے چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب وہ واپس آتا ہے اور اپنا سامان باندھتا ہے، اور جو بھی اس نے سامان لے کے جانا ہے، اور وہ شہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ ابھی آدھے راستے میں ہوتا ہے کہ اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب ملک الموت اس کی جان لینے آتے ہیں، تو جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی روح میں قبض کروں گا، اور دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں اس کے لے کے جاؤں گا، یہ تو گناہ گار ہے۔ اور جنت والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ وہ کہتا ہے ابھی تو اس نے کوئی نیک کام بھی نہیں کیا، ابھی تو وہ وہاں پہنچا بھی نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے کہ یوں کرو کہ تم یہ جس جگہ سے، جیسے شہر سے نکلا ہے اور جہاں پہ پہنچنا ہے، وہ اس زمین کو تم ناپو، اگر تو یہ زیادہ اس کے قریب ہے جس شہر کی طرف اس نے جانا ہے تو جنت کا فرشتہ لے جائے، اگر وہ زیادہ اس کے قریب ہے تو پھر دوزخ کا فرشتہ لے جائے۔ اور جب اس کی جگہ ناپی گئی تو دونوں جگہ ناپی گئیں، تو ایک بالشت جگہ زیادہ قریب تھا وہ اس سے جس شہر کی طرف اس نے جانا تھا، اور اس پہ جنت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، زمین کو حکم دیا کہ تم ایک بالشت بڑھ جاؤ۔ دیکھیے جو توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس زمین پہ سب سے پہلی توبہ کس نے کی تھی؟ آدم علیہ السلام نے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا، فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مردود ہو، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اب کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام نے بھی جنت میں جا کے ان سے خطا ہو گئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو دیکھیے حکم تو اس نے، ابلیس نے بھی نہیں مانا، اور حکم تو آدم نے بھی نہیں مانا نا، اس سے بھی خطا ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام کو تو نبوت دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ابلیس کو کہا کہ تو مردود ہے۔ What was the reason? ریزن was کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فوراً آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کی اور ان کو نبوت دے دی۔ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس میں یہی تو فرق تھا کہ وہ اپنے جو اس نے گناہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اس پہ جمع رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دیکھیے کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ بے شک تیری ذات بلند ہے اور گناہ گار میں ہی ہوں۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ دیکھیے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کون سے گناہ کی توبہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں اور میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ۔ اب ہم کریں گے آیت نمبر 41، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہود کا جو فیصلہ ہے، ان کے معاملات کے جو فیصلے ہیں، کہ وہ قرآن کے مطابق ہوں گے یا توراہ کے مطابق، یا ان کی جو بھی انہوں نے اب توراہ کا جو قانون بدل دیے ہوئے تھے اس کے مطابق فیصلے ہونے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا پہلی دفعہ واسطہ وہاں پہ یہود کے ساتھ پڑتا ہے۔ اب یہود کے پہلے سے وہاں پہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دو قبیلے پہلے سے آباد تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ بنو نذیر جو تھا یہ ایک امیر قبیلہ تھا، بڑی شان و شوکت تھی، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اور بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہ غریب لوگ تھے اور ان کو یہ دبا کے رکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تھا کہ بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی بندے کو قتل کر دیتا، تو اب غلام کو قتل کر دیتا تھا، تو وہ اس کے آزاد بندے کو قتل کرتے اور پھر سادیت بھی لیتے تھے، اور پھر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر فار ایگزامپل بندہ ان کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ
پہ وہ 70 وسق کھجور دیا کرتے تھے، تو اس کو بھی ڈبل لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بنو نذیر کے کسی بندے سے کوئی قتل ہو جاتا تھا تو بنو قریظہ کے بندے سے یہ صرف 70 وسق کھجور دے کے معاملہ ختم کر دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو بنو قریظہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا معاملہ جو بھی ہوتا ہے یہ تو انصاف کی بنا پہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو ان میں اور بنو نذیر میں بڑے پڑھے لکھے عالم تھے، دے نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور یہ نبی جو ہیں یہ برحق ہیں، لیکن کیونکہ جیلسی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ لیکن بنو قریظہ کیونکہ اپنے لوگوں سے تنگ آ گیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے، کیونکہ ہم رہتے تو ایک ہی شہر میں، ایک مدینہ میں، تو ہم اپنے معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ اب جیسے بنو نذیر کو یہ پتہ چلا تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو اپنا حکم ان کو بنا لیں گے، اور انہوں نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملہ وہاں تک نہ پہنچے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ہم یوں کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہی تھا کہ کسی کا قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم فرضی ایک بندہ بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سزا دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا تھی بتا دیا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور قصاص کا سارا انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ اگر فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے حق میں جانے والا فیصلہ ہے تو ہم مانیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ایسے زنا کا ایک کیس ہوا تھا، شادی شدہ تھے دونوں، لڑکا اور جو لڑکی تھے، تو وہ بھی معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے یہ رجم اس کی سزا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں تو وہ اس کو ماننے سے ان کو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہ ہم ایسا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا ایک عالم ہے اور وہ ابن سوریہ کا نام ہے اس کا، اور وہ اس شہر میں رہتا ہے۔ انہوں نے بتایا سارا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ساری نشانیاں بتا دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بہت بڑے عالم ہے، اور اس پائے کا تو ہمارے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو اپنا حکم بنا لو اور اپنا جج بناؤ، اور وہ فیصلہ اس کے بارے میں کرے گا۔ جو دن مقرر ہوا اس دن یہ سارے جمع ہوئے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، ابن سوریہ کو، کہ ابن سوریہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہاری توراہ میں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو سچ نہ بتاتا کہ ہماری کتاب میں بھی رجم ہی اس کی سزا ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت اتری تھی کہ کس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کیسے یہ جھوٹ بولتے تھے، اور کیسے جو فیصلے ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنے ان کو لگتا تھا مشکل ہے تو ان کے پاس آ جاتے تھے کہ شاید یہاں پہ کوئی آسانی مل جائے، اور اگر یہاں کا فیصلہ ان کو پسند نہیں آتا تھا تو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ دیکھیے یہ پہلا مقام ہے ابھی تک کہ جہاں پہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے نام سے پکار رہے ہیں۔ پورے قرآن میں 2 مقام ایسے ہیں، اور دوسرا بھی اسی سورہ میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے پکارے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں نافرمانی کرنے میں، گناہ کرنے میں دوڑ رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، کہ یہ منہ سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل ابھی بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ جو منافق تھے، کہ وہ منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل ابھی تک ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرے وہ لوگ جو یہودی بن گئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو،
اب یہاں پہ سننے والوں کا دیکھیں جو لفظ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جاسوسی کرنے آتے تھے اور وہ سنتے سچ تھے لیکن وہ جا کے جھوٹ بتاتے تھے کہ کیا ہوا. آج آپ دیکھیے اسی بات کو آپ دیکھیے کہ یہود کے بارے میں ہے نا سماعون للکاذبی کہ وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے. سماعون وہ بہت سننے والے ہیں لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے بیٹھتے تھے اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ بات سن کے اپنے پاس سے اس میں جھوٹ ایڈ کر کے سچی بات میں تو جا کے دوسروں کو بتا دیتے تھے کہ جا کے ان کی جاسوسی کرنے آتے تھے بیسیکلی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چل جائے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم کل کو ان کے اگینسٹ کوئی حملہ کرنا ہوگا یا کچھ بھی کرنا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا. اب دیکھیے اسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے. اگر ہمیں بھی کوئی بات بتاتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے. آپ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات سنیں اور آپ جا کے دوسرے کو بتا دیں انلیس کہ وہ آپ کو پرمیشن ہو اس بات کی یا اس نے اوپن بات کی ہے تو آپ کسی کو بتا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بات بتاتا ہے تو وہ بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ وہ باتیں سنتے تھے اور اس میں جھوٹ لگا کے. اور آج کل دیکھیے آج کل یہود کے اس آیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابھی اس طرح کا نہیں ملتا کہ اس وقت اتنے زیادہ یہ ایسے تھے جتنا آج اس کا ملتا ہے. کہ دیکھیے آج کل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں کتنا کس طرح سے جس ملک کو چاہے اوپر لے جاؤ جس ملک کو چاہے نیچے گرا دو جس انسان کو چاہے اس کو عزت اتار دو جس انسان کو چاہے اس کو عزت بٹھا دو. سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے یوں پیش ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ میڈیا کی جب سٹوری پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے تو آپ کو اس آیت کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یاتوکا کہ نہیں وہ آتے آپ کے پاس وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے اور ان کے بڑے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتے تھے یہ ان کے لیے آتے تھے اور ان کو جا کے خبریں دیتے تھے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یحرفون وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ کلمہ کو من بعد مواضعہ اس کی جگہوں سے کہ مینس کہ وہ اس کی بات ہی کو بدل دیتے تھے. اور ان کی یہ خصوصیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ بات کو ہی بدل دیتے ہیں کلمے کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے. یقولون وہ کہتے ہیں ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم حاضا یہ فخذو ہو تو پھر لے لو. کہ مطلب اگر تمہیں تمہارے مطابق اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں تو تم قبول کر لو لیکن اگر وہ تمہارے مطابق فیصلہ نہیں دیتے تو پھر تم کوئی نہیں ماننا. وَإِنْ اور اگر لم نہ تو اگر نہ دیے جاؤ اسے فخذرو ہو تو پس تم بچو اسے پھر تم اس کو نہ ماننا. وَمِنْ يُرِدِ اللَّهُ اور جو کوئی ارادہ کر لے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا فلن تو ہرگز نہیں تملی کا. دیکھیں یہ آیت کتنی سخت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا فلن تملکا تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو لہو اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا من اللہ اللہ کے ساتھ شیئا کسی بھی چیز میں. شیئا دیکھیں نکرہ ہے کوئی چیز کسی قسم کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اگر ارادہ کر لے تو کوئی اس کو نہیں سنبھال سکتا. اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لم یرد اللہ نہیں چاہا اللہ نے ان کے یطہرا کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخراتی آخرت میں عذاب عظیم دردناک عذاب ہے. دیکھیے یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ارادہ کر لے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ارادہ کرے کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا. دیکھیے دنیا میں جو نیکی کا کام ہے اور جو برے کام ہے ہر چیز نیکی اور بری دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے پیدا دونوں چیزوں کو کیا ہے، لیکن اختیار انسان کو دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پہ مہر کب لگا دیتے، یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا پہلے بھی، کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے گناہ کا اور اس پہ جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کو، یہ یہودیوں کا کیا کام تھا اور منافقین کا کیا کام تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے آتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، ان کو پتہ تھا کہ یہ کس حالت میں آتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ایک ڈانٹ ہے ان کی، کہ جس کو اللہ پھر فتنے میں ڈال دے۔ کیوں ڈال دے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیے دل کی حالت تو انسان اپنے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی کو نہیں پتہ لگ سکتا نا کہ ہم دل سے کیا کریں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے فیصلے آپ کے دل کی نیتوں سے کرتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا۔ ہم نے کوئی ایک فیصلہ، ایک غلط فیصلہ کوئی 2 سال پہلے کیا ہوا تھا، وہ ہوتے ہوتے اس فیصلے کا اثر 2 سال کے بعد آتا ہے، انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اے انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ایسے ہیں جو تجھے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ انسان کتنا خالص ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو اعمال لے کے جائیں گے وہ ہماری خالص نیت ہی جائے گی۔ دیکھیے ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہوں گے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہماری کوشش دیکھنی ہے اور ہمارے دل کی خالص پن دیکھنا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم 100 نخرے کرتے ہیں کہ خالص ہے کہ نہیں۔ دودھ لینا ہوتا ہے تو خالص دیکھتے ہیں کہ دودھ خالص مل رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم یہیں پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔